बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी सदाकत अली शाकिर एडवोकेट। आज हम कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिस में हमारी नज़र से गुज़रती हैं क्रिमिनल लॉ में, और उसमें ये पता चलता है कि केस जब शुरू हुआ तो वहीं से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे जो सुकम हैं, कुछ ऐसे नकाइस सामने आते हैं जो पूरे केस पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। यानी क्रिमिनल लॉ में केस उसी वक्त बनना शुरू हो जाता है या केस उसी वक्त बिगड़ जाता है जब एप्लीकेशन लिखी जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में जब कोई अकरंस होती है, जब कोई वक़ूआ सरज़द होता है, तो उसके फौरी बाद से जब एप्लीकेशन दी जाती है तो तमाम लोगों के पास लीगल असिस्टेंस जो है वो दस्तयाब नहीं होती, और फौरी तौर पे, या ये भी कह सकते हैं हम कि उनको, क्योंकि ऐसे हालात वाक़यात से कभी वास्ता नहीं पड़ा होता, और फ्यूचर में जाके जो उस एप्लीकेशन के ऊपर लीगल कम्प्लिकेशंस पैदा होनी है, या जो उसमें अक्यूज़्ड लोग हैं, मुल्ज़मान जो हैं, उनको जो फ़वाइद पहुंच जाते हैं, उन नकाइस की वजह से उनके इन चीज़ों का इल्म नहीं होता। उस वक्त एप्लीकेशन लिखते वक्त या तो उनकी लाइल्मी की वजह से, या फिर दानिस्ता तौर पे कुछ लोग उनके साथ होते हैं जो मुल्ज़मान को फ़ायदा देना चाहते हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवा दी जाती हैं जो SHO यानी मुतल्लका थाने में दी जाती हैं, जिसके फिर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पूरे केस में, जब केस जो है अदालत में जाता है तो ड्यूरिंग ट्रायल जो है उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं और मुल्ज़मान को अल्टीमेटली फ़ायदा पहुंचता है और वो बरी हो जाते हैं। हम ऐसी चीज़ों का जिक्र करेंगे, हम एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करने का तरीका बताएंगे। ये चीज़ें जो हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें नई नहीं हैं, क्योंकि वो रोज़ाना एक्सपीरियंस करते हैं और उनको पता होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं उन लोगों से ज़्यादा बात करना चाहूँगा, उनसे मुखातिब हूँ जिन लोगों को इन कम्प्लिकेशंस का पता नहीं है। ये उनके लिए ये वीडियो जो है ज़्यादा मुफीद होगी, फ़ायदेमंद होगी। उसमें सबसे पहले जो है वो आपने ये देखा होगा कि बहुत से केसेस में हदूद का जो है वो मसला पैदा हो जाता है। हदूद कौन सी हदूद? थाने की हदूद। बाज़ का एक बंदा जो है मर्डर हुआ पड़ा है और एक थाना कहता है कि ये मेरी हदूद नहीं है और दूसरा थाना कहता है कि ये मेरी हदूद नहीं है। तो सबसे पहले जब ऐसा भी मामला हो जाए तो देखना ये है कि हमने कौन से पुलिस स्टेशन में जाके ये एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड करनी है। फिर दूसरी बात ये कि एप्लीकेशन लिखते वक्त जो एप्लीकेशन और उसके बाद जो FIR होती है उसके दरमियान, यानी वक़ूए जो अकरंस है वो कितने बजे हुई, और फिर उसके बाद FIR कितने बजे हो रही है, इस ताख़ीर जो इसमें होगी, जितनी ज़्यादा ताख़ीर होगी उतनी ज़्यादा नुकसानदेह होती है प्रोसिक्यूशन के लिए, यानी मुद्दई पार्टी के लिए। ये ताख़ीर जो है उतनी ज़्यादा नुकसानदेह होती है जितना के टाइम इसमें गुजर जाता है। इसलिए जब कोई वक़ूआ हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एप्लीकेशन जो है वो इमीडिएटली दी जाए, फौरी तौर पे दी जाए, ज़्यादा ताख़ीर ना की जाए, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा ताख़ीर होगी तो फ़ायदा जो है मुल्ज़मान को होगा। फिर इसमें तारीख, वक्त, वक़ूआ जो है एप्लीकेशन में लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर जो मुल्ज़मान हैं वो मालूम है और पता है उनका, तो उनके नाम और पते एग्जैक्ट देने चाहिए। फिर उसके बाद इसमें अगर कोई नामालूम लोगों के खिलाफ FIR दी गई है, यानी FIR से पहले जो एप्लीकेशन दी गई है, मुद्दई की तरफ से उन नामालूम लोगों को उनके हुलिया जात लाजमी लिखने चाहिए, ताकि बाद में जाके अगर कहीं शिनाख्त परेड होती है
ان کو پہچاننا پڑتا ہے، تو پھر وہ حلیہ جات اور ان کے جو حلیہ ہیں اور ان کی جو وضع قطع وغیرہ ہے وہ اس میں بیان کی جا سکے۔ سب سے پہلے کیونکہ یہ ایف آئی آر جو ہیں، نامعلوم لوگوں کے خلاف جو ایف آئی آرس ہوتی ہیں ان میں زیادہ ڈکیتی ہے، رابری ہے، یا 302 کے کیسز ہیں، بعض بات ہرٹ کے کیسز بھی ہوتے ہیں نامعلوم لوگوں کے خلاف۔ تو ان لوگوں کو جو ہے جب آپ لکھیں تو اندازاً عمر، ان کا رنگ یعنی گندمی ہے کس طرح کا ہے، چہرے کی بناوٹ، یہ چیزیں جو ہیں ایف آئی آر میں لازمی لکھوا دینی چاہیے۔ یعنی جب آپ اپلیکیشن دیں گے تو اس اپلیکیشن میں ان کے حلیہ جات جو ہیں وہ لکھیں تاکہ ایف آئی آر میں بھی وہ حلیہ جات آ جائیں۔ پھر اس کے بعد ایف آئی آر میں جو گواہان ہیں وہ لازمی مینشن کرنے چاہیے۔ یعنی جب آپ اپلیکیشن میں لکھیں گے کہ یہ 2 گواہان تھے یا 3 تھے یا 1 گواہ تھا، جتنے بھی گواہان آپ مینشن کریں گے تو ان گواہوں کے نام جو ہیں وہ پھر آپ کی ایف آئی آر میں بھی آ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے کہ یہ اپلیکیشن جب تھانے میں جائے گی، اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی، وہ گواہان جو ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کے 161 کے بیان لکھے جائیں گے جو تفتیشی لکھے گا، تاکہ کیس آگے جو ہے وہ سالڈ گراؤنڈ پہ وہ جو ہے چل سکے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ریسنٹلی، اور اس سے پہلے جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس میں، اور اس سے پہلے بھی ڈیورنگ پریکٹس دیکھنے میں یہ آیا کہ بہت سی ایف آئی آر جو ہوتی ہیں ان میں جب کوئی وقوع ہوتا ہے اور اگر جو ملزمان ہیں وہ وکٹم کے یا جو اس میں کمپلیننٹ ہے اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو باہمی اعتماد کی بنا پہ کوئی ایسا شخص ان لوگوں میں سے، یعنی جو ملزمان ہیں ان کا کیونکہ قریبی ریلیشنز ہے کمپلیننٹ سے یا وکٹم سے، تو اعتماد میں لیتے ہوئے، کیونکہ اس وقت جو بندہ مرڈر ہوا ہے یعنی وکٹم ہے اس کے لاحقین صدمے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو وہ لوگ مل ملا کے ایسی کوئی اپلیکیشن لکھتے ہیں یا مدعی پارٹی کے ان پڑھ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ حقیقی لوگ جو ہیں ان کو بچا لیتے ہیں اور نامعلوم کا ذکر کر دیا جاتا ہے، یا ایف آئی آر ایسی دے دی جاتی ہے جو حقائق کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں گو کہ اس وقت کمپلیننٹ جو ہے، یا اگر 302 نہیں ہے، کوئی 324 ہے یا دوسرا کیس ہے اس میں وکٹم ہے، تو اس کی لاعلمی اور اس کے ان ایجوکیٹڈ ہونے یا اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اصلی ملزموں کو جو ہے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس میں ایف آئی آر جو ہیں، جو اپلیکیشنز ہیں، اس کو لکھنے کا طریقہ ہے کہ کس طرح سے ہونا چاہیے وہ بھی ہم بیان کریں گے، اس میں دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اپلیکیشن جو ہے وہ اس طرح کی بیان کریں گے، یہاں پہ لکھی ہوئی دکھائیں گے، جس میں ہرٹ ہو سکتا ہے یعنی کوئی انجری وغیرہ ہوئی ہے، اس کے علاوہ 302 جس میں مرڈر وغیرہ ہے، اور اس کچھ وائٹ کالر کرائمز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ابھی میں نے ایک ایف آئی آر جس میں نے بتایا کہ کوئی ہرٹ ہے یا 302 ہے، اس کے برعکس کچھ جو وائٹ کالر کرائمز ہیں ان کے بارے میں بھی میں بات کرنا چاہوں گا، جیسے چیک وغیرہ کا ڈس آنر کا مسئلہ ہے۔ اس میں دونوں طرف سے بعض اوقات نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو چیک ایشو کرنے والا ہوتا ہے وہ چیک اپنے ری پیمنٹ آف لون کے لیے یا کسی لائبلٹی کو پورا کرنے کے لیے جینوئنلی دیتا ہے، لیکن پیچھے اس کے چیک ایشو کرتے وقت اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی میلا پارٹی، کوئی نہ کوئی بدنیتی ہوتی ہے، اور اس نے اس سے پیچھے کوئی نہ کوئی کام ایسا کر رکھا ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے اپنے آپ کو سیو کر لیتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے دوسرے شخص کے پیسے دینے ہیں، اس نے 5 لاکھ روپیہ دینا ہے، اس نے وہ چیک ایشو کر دیا، لیکن چیک دینے سے پہلے
وہ بینک مینیجر کو اپلیکیشن دے چکا ہوتا ہے کہ یہ میری چیک بک یا یہ چیک جو ہے گم ہو چکا ہے، اس کے اگینسٹ وہ سول سوٹ میں جا چکا ہوتا ہے اور اس میں جا کے اس نے جو ہے ریسٹریننگ آرڈر، ایک انجنکشن جو ہے وہ حاصل کر رکھا ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جو پارٹی چیک لینے والی ہے اس کو ایسے پریکاشنری میئرز لینے چاہیے، گو کہ اس وقت اعتماد کی فضا جو ہے ان کے درمیان میں قائم ہوتی ہے اور ایسے معاملات نہیں کیے جاتے، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پہ یہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر چیک لیا گیا ہے تو اس کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لیں، اس کے ساتھ ایک تحریر لکھوا لیں اور ساتھ ایک جو ہے تھم امپریشن لیں اس کا، جو کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک پیپر اور ایک جو اس کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کے ساتھ اکٹھا رکھ کے تھم امپریشن لگوا لیا جائے اور تحریر لے لی جائے کہ یہ میں چیک جو ہے اس لائبلٹی کو پورا کرنے کے لیے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ان کو جاری کر رہا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات چیک جو لیے جاتے ہیں، گارنٹی چیک لیے جاتے ہیں، ان کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بھی کوئی اسٹیمپ پیپر لکھا جائے اور ان کے تھم امپریشن لیے جائیں، گواہان کو ڈال دیا جائے تاکہ فردر کمپلیکیشن جو ہیں ان سے بچا جا سکے۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر لٹیگیشن جو ہے، جس شخص کا رائٹ ہے کم سے کم وہ اپنے رائٹ پہ رہتے ہوئے صحیح طور پر فائٹ کر سکے گا۔ اگر چیک کی بات کرتے ہیں تو کوئی اپلیکیشن اگر دی جائے تو اس میں کم سے کم یہ ضرور لکھا جائے کہ اس موقع پہ پیسے جو ہیں فلاں شخص نے فلاں شخص کو دیے اور اس نے اس کی ری پیمنٹ کے لیے اس وقت جو ہے یہ چیک ایشو کیا، یہ چیک جو ہے ان لوگوں کی موجودگی میں دیا گیا، پیسے کا لین دین جو ہے وہ ان لوگوں کی موجودگی میں ہوا، تاکہ آگے جا کے جو شک کا فائدہ مل کے انیشیل سٹیج پہ بیلز ہو جاتی ہیں ان سے کسی کا رائٹ جو ہے وہ انجرڈ نہ ہو، تاکہ اس کو فائدہ مل سکے۔ جس کا رائٹ، جو شخص رائٹ پہ ہے اس کو فائدہ مل سکے۔ جیسا کہ ایک اپلیکیشن جب ہم دیتے ہیں 302 کے لیے، 324 کے لیے یا 337 کا کوئی اس کے ساتھ سیکشن لگا ہوا ہے، تو اس میں ہم نے کہا کہ گواہان کو ڈالیں، وقت اور وقوع لکھیں اور یہ چیزیں مینشن کریں۔ اسی طرح سے جب یہ آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس میں بھی ٹائم بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، ڈیلے بھی نہ ہو، گواہان بھی اس میں ڈالیں اور یہ چیزیں لازمی لکھنی چاہیے اور متعلقہ جو اس کا پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ وہ اپلیکیشن دینی چاہیے۔ اس میں ایک اور چیز بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات چیک جو ہے وہ کراس چیک ہوتا ہے۔ ایف آئی آر ہمیشہ اس تھانے میں ہوتی ہے جس تھانے کا جو ہے اکرنس ہوا ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں کرنا یہ چاہیے جب یہ چیک کا کراس چیک والا ایشو ہو تو اس میں ایف آئی آر دونوں جگہ پہ ہو سکتی ہے، جس اکاؤنٹ میں آپ نے وہ کراس چیک جمع کروایا یا آپ کا اکاؤنٹ جہاں پہ تھا یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ جہاں پہ ملزم کا اکاؤنٹ تھا وہاں پہ بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں اب میں اس کی جو ایف آئی آر ہے اس کو لکھنے، جس اپلیکیشن کی بنیاد پہ وہ ایف آئی آر لکھی جاتی ہے اس اپلیکیشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مناسب طریقہ اور بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم اس اپلیکیشن کی طرف آتے ہیں۔ اپلیکیشن کو ڈرافٹ کرنے کی بات کی ہم نے۔ اپلیکیشن کو ڈرافٹ کرنے سے، لکھنے سے پہلے میں ایک بات اور بتا دوں کہ جو اپلیکیشن ہے اور جو ایف آئی آر ہے ان کا مقصد ہوتا ہے ٹو سیٹ دا لا ان موشن، یعنی جب آپ کی ایف آئی آر ہو جائے گی تو اس کے بعد انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک چیز اور میں بتا دوں اپلیکیشن کا ڈرافٹ لکھنے سے پہلے کہ جو جرائم ہیں، جو آفینس ہیں، وہ کوگنائزیبل اور نان کوگنائزیبل ہوتے ہیں، یعنی قابل دست اندازی ہیں اور ناقابل دست اندازی ہیں۔ جو قابل دست اندازی جرم ہیں انہی میں ایف آئی آر ہونی ہے۔ تو اب اس میں یہ جو ساری ایک اپلیکیشن لکھی گئی ہے اس میں نام سارے فرضی ہیں، پولیس اسٹیشن فرضی لکھا گیا ہے کہ کیا ہے یہ وقوع ویسے ایک اپلیکیشن لکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بخدمت جناب یعنی بنایا گیا ہے، بیان کیا گیا، فرضی وقوع بیان کیا گیا ہے۔ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، پولیس اسٹیشن نواب ٹاؤن لاہور، درخواست
बामराद अंदराज मुकदमा बरखिलाफ नवीद वल्द हकीम सकना बी ब्लॉक नवाब टाउन लाहौर, और दूसरा है दो कस नामालूम है। यानी अगर कोई नामालूम लोग भी डालने हो तो उसमें आपने लिखना है, डालने हो से मुराद है कि वाक़या ही उनके साथ थे मुल्ज़मान के साथ या मुल्ज़म के साथ, तो वो जितने भी थे दो कस या एक कस जितने भी हैं वो नामालूम लिख रहे हैं। ये जो फॉर्मेट है इसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से लिखते हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ नवीद, मतलब जो एप्लीकेशन देने वाला है, कासम है, वल्द खुदा बख्श है, सकना ये बनाम, आगे लिख देते हैं नवीद वल्द हकीम सकना ये और दो कस नामालूम। बाज़ इसको इसी तरह लिखा जाता है। कुछ लोग लिखते हैं कि दरख्वास्त बामराद अंदराज मुकदमा बरखिलाफ नवीद वल्द हकीम सकना बी ब्लॉक नवाब टाउन लाहौर और दो कस नामालूम। और दूसरा जो मैंने बताया आपको कि बनाम लिख के दरमियान में एक इधर आ गया, इधर जो एप्लीकेशन देने वाला है उसका नाम आ गया, और इस तरफ जो है जो मुल्ज़मान है वो आ गया। गुजारिश है कि साइल पता मंदरजा बाला का रहायशी है, यानी ये जो एड्रेस दिया है उसका रहायशी है, और एक कारोबारी शख्स है। इमरोज़ यानी आज, मोरखा है 27/4/21 वक्त तकरीबन 6 बजे शाम। यानी ये जो टाइम है और दिन है वो देना लाजमी है। आपने अपनी गाड़ी नंबरी, ये फर्जी गाड़ी का नंबर दिया गया है LXY 650 में, अपने घर जा रहा था। साहिल का बेटा हाशिम गाड़ी चला रहा था, जबकि साहिल साथ वाली सीट पर बैठा था। जब हम जदीद मार्केट के पास पहुँचे तो इल्ज़ाम अलैह नवीद, जिसके साथ दो कस नामालूम थे, ने रोक लिया। इल्ज़ाम अलैह जो है नवीद, इल्ज़ाम अलैह नवीद जो है मसला 30 बोर, यानी असले का अगर पता है, हम बाज़ औक़ात लिखते हैं मसला असला आतशी, यानी आतशी असला से लेस थे। बाज़ औक़ात अगर असला का पता चलता है कि ये 30 बोर है, क्या है, मोज़र है, वो लिख दें। अगर किसी ने हाथ में डंडे आंगनी राड उठाए हुए हैं वो लिख दें। जो चीज़ उनके पास है वो लिखनी है। जबकि नामालूम अफराद के हाथों में मोज़र थे, आंगनी राड थे, जो भी था वो लिखना है। इल्ज़ाम अलैह नवीद कहने लगा कि अगर तुम लोगों ने दीवानी केस की पैरवी ना छोड़ी, यानी जो सिविल केस चल रहा है उसकी पैरवी ना छोड़ी और प्लाट का कब्ज़ा ना दिया, तो तुम लोगों को संगीन नताइज भुगतना होंगे। मेरे बेटे के साथ इल्ज़ाम अलैह की तलब कलामी और गालम गलोच शुरू हो गई। इस पर नामालूम अफराद ने ललकारा मारा कि इनको फायर मारो और यहाँ से निकलो। इस पर इल्ज़ाम अलैह ने अपने पिस्टल से फायर किए, जो सीधे मेरे बेटे की छाती में लगे और वो मौका पर जान भाग हो गया। अब इसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि जैसे हम कह रहे हैं फायर मारे और लगे, अगर मेंशन किया है 2 फायर है तो 2 फायर मेंशन करें, 2 लगे, क्योंकि वहाँ से रिकवरीज होनी होती हैं, एम्प्टीज रिकवर होती हैं, फिर उसके मुताबिक पता चलता है। अगर 1 फायर है 1 फायर, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ जाता है कि ये इतने एंट्री बाउंड्स हैं और इतने जो है एग्जिट हैं, कितने फायर हुए थे। या अगर आप कहते हैं कि 3 फायर मारे तो 2 फायर लगे, तो इसका मतलब भी ये है। और बाज़ का 2 फायर मारे 2 लगे, 1 फायर मारा 1 लगा, जो हक़ाइक़ पे मबनी है उस वक्त उसके मुताबिक जो है वो बताते हैं। जो सीधे मेरे बेटे की छाती में लगे और वो मौका पर जान भाग हो गया। और इल्ज़ाम अलैह असला लहराते हुए मौका से फ़रार हो गए। इतनी देर में मार्केट से बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, जिनमें हमाद और अज़हर वगैरह भी थे। यानी ये फ़र्ज़ी नाम जो वहाँ पे लोग आ जाते हैं, आपका अपना भी अगर कोई वहाँ पे है तो ठीक है, जो लोग आ जाते हैं गवाही देने के लिए तैयार हैं, उनके नाम लिख दें। इन लोगों ने यह वक़ूआ चश्मे खुद देखा। वजह इनाद, अब इसमें वजह इनाद बताना, अगर कोई वजह है पीछे, कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये सारा वक़ूआ हुआ है तो वो बयान करें। बाद में जाके ये बाज़ औक़ात अगर हम कोई स्पेसिफ़िक स्टैंड या वजह इनाद लिखें और साबित ना कर सकें तो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो अगर कोई वजह इनाद है लिखें और उसको फिर साबित भी करना पड़ता है कि इल्ज़ाम अलैह ने साहिल के प्लाट पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी और इसकी बाबत अदालत दीवानी में एक केस चल रहा है, जिसकी पैरवी से इल्ज़ाम अलैह साहिल और उसके बेटे को मना करते थे। इसी अनाद की वजह से इल्ज़ाम अलैह और 2 कस नामालूम, जिनके हुलिया जात ये हैं, उम्र तकरीबन 25-26 साल, रंग गंदमी, कद तकरीबन 5 फुट 6 इंच में, को सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूँ।
یعنی ان کے حلیے اور یہ بیان کر دیے نامعلوم اگر لوگ ہیں تو یہ سارا کچھ بیان کر کے پھر آخر میں لاسٹ میں جو لکھنا ہے کہ الزام علیحان نے سائر کے بیٹے کو ناحق قتل کر کے شدید زیادتی کی ہے، جرم قابل دست اندازی کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر آپ اتنے جاننے والے ہیں، آپ کو لیگل اسسٹنس مل چکی ہے فوری طور پہ، یا کچھ ایسے کوئی ایسا شخص دستیاب ہے جو ان باریکیوں کو سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جرم قابل دست اندازی ہے تو لکھیں، ادروائز یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شدید زیادتی کی ہے، آپ آگے لکھیں کہ ان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے، قانونی کارروائی کی جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پرچہ یا ایف آئی آر لیکن اسی وقت ہوگی جب جو ہے جرم قابل دست اندازی ہوگا، یعنی کوگنیزیبل اوفینس ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں نیچے، کیونکہ یہ قابل دست اندازی جرم ہے جس میں بندہ ایک مرڈر ہوا ہے تو یہ لکھیں گے۔ ان چیزوں کے علاوہ بعض اوقات جو ہے لکھتے وقت اگر اتنی سمجھ بوجھ ہو کہ یہ اوفینس کون کون سے بنتے ہیں تو ہم یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ الزام علیحان نے جرم قابل دست اندازی 302، 34 یا 109 جو بھی بنتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں نیچے۔ یہاں پہ نیچے جو ہے نام آئے گا اپلیکیشن دینے والے کا، قاسم ولد خدا بخش سکناسی بلاک نواب ٹاؤن لاہور، اس کے سائن یہاں پہ کروا دیے جائیں گے۔ یہی اپلیکیشن جو ہے یہ بنیاد بنے گی، اور جب اس پہ ایف آئی آر ہوگی یہ اپلیکیشن اور ایف آئی آر دونوں کورٹ میں جائیں گی اور انہی کی بنیاد پہ آگے کیس چلے گا۔ اسی وجہ سے جتنی اپلیکیشن حقائق اور بہتر لکھی جائے گی اتنا ہی ملزمان کو سزا کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چانس ہوگا، کیونکہ یہ جو گواہان لکھے جاتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کا کیس کا ٹرائل ہوگا تو یہ کورٹ میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، کیونکہ ان کی 161 کی اسٹیٹمنٹس لکھی جائیں گی۔ تو پھر جب اسٹیٹمنٹس لکھی جائیں گی تو پھر ایسی اسٹیٹمنٹس کا جو ہے کیونکہ کراس ایگزامن بھی ہونا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ذرا طریقے کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اپلیکیشن کو لکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ آ جاتی ہے، ایک اپلیکیشن اگر ہم فرض کریں کہ کہتے ہیں کہ یہی پولیس اسٹیشن ہے، 489 آپ کی ایف آئی آر آپ کروانا چاہتے ہیں یعنی چیک ڈس آنر کی، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ یہی لکھیں گے، درخواست بامراج انفراج مقدمہ برخلاف فرض کریں یہی فرضی نام ہے نبیل ولد حکیم سکنا یہی، اور اس میں چیک میں نامعلوم افراد آپ نہیں ڈالتے، کیونکہ جس کا چیک ہے اسی کے خلاف آپ کی الٹیمیٹلی جو ہے کارروائی ہونی ہے اور اسی کے خلاف ایف آئی آر ہونی ہے۔ آگے آپ کا جو مضمون ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا جگہ کا رہائشی ہے اور ایک کاروباری شخص ہے جو الزام علیہ ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اس نے اس کو ادھار لیا یا کوئی کاروباری لین دین تھا، تو اتنے پیسے اس نے یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپیہ لیا تھا، اور اس نے کہا جب اس نے یہ پیسے لیے تو اس دن یہ تاریخ تھی، یہ لوگ جو ہیں وہاں موجود تھے، ان کی موجودگی میں اس نے یہ پیسے لیے تھے، تو پیسے لینے کے بعد اس نے کہا کہ میں اتنے سے بعد آپ کو واپس کر دوں گا، یا اتنے کا اس نے مجھ سے مال لیا تھا 10 لاکھ کا اور اس نے کہا کہ میں یہ پیمنٹ آپ کو کر دوں گا۔ اس کے بعد جب تاریخ پیسے دینے کی واپس آئی، وہ تاریخ پہنچی تو پہلے وہ لیت و لال سے کام لیتا رہا، وعدے وعید کرتا رہا، بعد میں اس نے مجھے یہ چیک جو ہے ایک دے دیا، چیک کا نمبر لکھیں گے، اکاؤنٹ لکھیں گے، اس کا اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے، بینک لکھیں گے کون سا ہے، اس کی برانچ لکھیں گے، اور اس کے اوپر یہ لکھیں گے کہ اس تاریخ کا دے دیا اور جب اس نے چیک دیا تو یہ لوگ جو ہے موجود تھے۔ تو جب میں نے مقررہ تاریخ پر وہ چیک جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروایا یا اسی کے اکاؤنٹ میں کیش کروانے لے کے گیا تو چیک جو ہے رقم نہ ہونے کی وجہ سے ڈس آنر ہو گیا، یا دوسری وجہ ہے کہ اکاؤنٹ کلوز تھا، جو بھی ریزن اس میں ہوگی وہ لکھ کے آپ تو کہیں گے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جرم جو ہے وہ 489 کا ہوا ہے، یا آپ کہیں گے کہ اس نے میرے ساتھ جعلی چیک دے کے زیادتی کی ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ اس قسم کی ایف آئی آر میں چیک کا نمبر، اکاؤنٹ، برانچ کون سا ہے اور کون سی تاریخ کا تھا، ڈس آنر ہونے کی تاریخ، اب اس میں کیونکہ اوپر تاریخ اور وقت ہوا آنا ہے جس وقت، پھر رپورٹ آنا ہے کہ یہ کس وقت رپورٹ ہوا، ایف آئی آر کس وقت ہوئی، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ملزم کو فائدہ دے سکتی ہیں اگر اس میں بہت زیادہ تاخیر ہو۔ تو اس کی سلپ لگوانے کے فوری بعد جو ڈس آنر سلپ ہے وہ آپ لکھتے ہیں کہ ڈس آنر سلپ جو ہے لفظ ہے وہ بھی ساتھ لگا دی چیک کے۔ تو ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے، ایپلیکیشن ڈرافٹ کرتے وقت تمام جو چیزیں ہیں قانونی نکات ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ آپ کے رائٹس جو ہیں ان کو سیو کیا جا سکے۔
یہ اپلیکیشنز اور لکھنے کا طریقہ اور کچھ چیزیں تھیں ضروری جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. آئندہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور چیزیں بھی بیان کریں گے اور بتائیں گے آپ کو. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.